प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले, क्या इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, काउंटडाउन शुरू। सियासी खेल उरूज पर, पार्लियामेंट का अहम इजलास कल होगा। एक तरफ सियासी बैठकें, दूसरी जानिब जलसे जुलूसों की तैयारियां उरूज पर। इस्लामाबाद में पावर शो के लिए इमरान खान ने कौम को साथ देने की अपील कर दी। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे के लिए MQM का PTI को वजीर आजम तब्दील करने का मशवरा। उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, तरीन ग्रुप ने फिर वाजे कर दिया। खेल ऑपोजिशन ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, फवाद चौधरी का दावा। इसके अलावा बात करेंगे पार्टी से वफादारी तब्दील करने पर नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर अहम समाअत। ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत से खाली जगह पुर ना करवाई जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। हुक्मरान जमात और उसकी मुनहरिफ अराकीन का मुस्तकबिल क्या होगा। अवाम समेत अपोजिशन, हुकूमत की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। केस की अहम समाअत कल 1:30 बजे होगी। सबसे पहले ये जो तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो जिसको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं आमिर साहब, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी नज़रें हैं, एलाइज की तरफ भी नज़रें हैं, इसके अलावा मुनहरिफ अराकीन की तरफ भी नज़रें हैं, और फिर ट्रंप कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो इन तमाम की मौजूदगी में आज का दिन और उसकी डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? पहली चीज़, पहले सबसे ज़्यादा नज़रें तो पहले हम रखेंगे जो भी ताज़ा खबर आई है कि कल असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, और ये इस तजवीज़ का इजहार किया जा रहा था कि शायद हो सकता है ये जो रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, शायद उसको एजेंडे पे ना रखा है। तो अभी लेटेस्ट खबर जब हम आ रहे थे स्टूडियो में तो वो आ चुकी है खबर कि वो एजेंडे पे है। अब कल वहाँ पे ये देखना होगा, काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी समझ आनी शुरू, अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन आया कौन नहीं आया, कि कल से वो, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर ये होता है कई दफ़ा लोग अगवा हो जाते हैं, गायब किए जाते हैं, भाग जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, बदतमीज़ियाँ हो जाती हैं। फिर जो इस बात का कि कौन किधर बैठा, कि कोई पता नहीं, जो अब कह रहे हैं मुनहरिफ अरकान वो अगर आते हैं नहीं आते हैं, वो आएंगे तो वो अपोजिशन पे बैठेंगे, इंडिपेंडेंट बेंच पे बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। एलाइज किधर बैठते हैं, अपनी अपनी आते हैं नहीं आते हैं तो क्या करते हैं। फिर एक वहाँ पे नॉर्मली एक ये तरीक़ाकार होता है कि जब कोई MNA फौत हो जाता है तो वो उसकी दुआ कराई जाती है, और वो उस दिन जो है उसकी एजाज़ में वो एडजर्न कर दिया जाता है। मगर ये क्योंकि खसूसी इजलास है तो ये भी देखना है कि ये फौरी तौर पे एडजर्न कर देते हैं, और नेक्स्ट डेट कौन सी देते हैं, 31 पहली जब कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की। प्लस ये होता है कि असम्बली का जब ये इजलास इस तरह का होता है तो ये भी बाद में देखने वाली बात होगी कि ये स्पीकर के इख्तियार में ये होता है कि वो उस पर स्पीचेस करवाता है या नहीं करवाता, ये उसके इख्तियार में है। 2 दिन वरना 2 दिन स्पीचेस करवाई जा सकती हैं। वो भी एक बड़ा एक पता नहीं क्या इस मूड के अंदर क्या होगा वहाँ पे। दूसरा यह है कि स्पीकर का और असम्बली का, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली स्पीकर के इख्तियार पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। और नून लीग की आज मैं पढ़ रहा था, उन्होंने जो अदालत के अंदर अपना वर्जन जमा कराया है अदालत की कहने पे, तो वो एक तो थोड़ा सा हैरानिक इसलिए है कि जो 14वीं तरमीम जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब के पास क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी, और वो उन्हें पता था सिर्फ एक तरीका है फ्लोर क्रॉसिंग से मुझे हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं रह गया, सदर भी अपनी मर्ज़ी का ले आए हैं, सब कुछ हो गया है। तो उन्होंने जो इतने सख्त, वो जो आप जिक्र करते रहते हैं ना कशमाला वाली, वो जो कुछ लोगों ने शोर मचाया कि इतनी पावर ना दें, मगर वर्चुअली ताकत ये थी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ कोई जाएगा, कोई पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाएगा। एक चीज़ पे प्लीज़ आप ही करेक्ट कर दें, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये 14वीं तरमीम से ज़्यादा ये 18वीं तरमीम में इन्होंने की थी, उस पे कशमाला ने तकरीर की थी हाउस में 2010 की बात है। मैं उसी भी आ रहा हूँ, नवाज शरीफ दौर की पहले ये 14वीं तरमीम 1997 में की गई थी जब नवाज शरीफ के बाद 2/3 मेजॉरिटी थी। उसके अंदर ये था कि अगर नवाज शरीफ की तरफ कोई पीठ करके खड़ा हो जाए तो उसको फारिग किया जा सकता है, ये अपनी दफ़ा ये था। फिर जब 18वीं तरमीम आई उस वक्त फिर ये इसको टोन डाउन किया गया, कम किया गया, मगर कम भी जो किया गया उसके अंदर जो है वो ये था कि तकरीबन 23 दिन का प्रोसेस है,
اور جو ہے اس کے اندر پہلے والے میں سپریم کورٹ کو اڑا دیا تھا کہ اپیل ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس, سمپلی فیصلہ ادھر جانا تھا اور وہ ڈاکنا تھا الیکشن کمیشن, ان کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اس میں اب یہ ہے کہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. اور آج ویسے یہ جو کوسچن تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو مہینہ لگانا ہے, تو انہوں نے ان کے پاس بھی ڈسکشن ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کی تو نہیں. آج جسٹس اعجاز الحسن نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے پروسیجر دیکھنا ہے کہ جو آئین میں طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو فالو کیا ہے یا نہیں, انہوں نے جج نہیں کرنا اس کو. یہ آج ایک آبزرویشن ہے. باقی آبزرویشن سے جو ہے وہ نہیں اندازہ لگانا چاہیے, بس تھوڑا سا پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ عدالت کے اندر جو ہے مختلف جو آبزرویشنز آئیں کہ مختلف آراء آئی ہیں, تو اوورآل جو امپریشن مل رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی کہ جی ان کو ریفرنس بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا, کہ بھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے کہ کسی نے فلور کراس نہیں کیا, اس کی ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں ایک پرزمپشن کے اوپر عدالت میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جانا اچھی بات ہے, اس سے پہلے کہ اسپیکر صاحب وہ غلط اختیارات استعمال کر لیتے, ان کا ووٹ نہ مانتے یا ان کا ووٹ ڈالنے سے روکتے. پر وہ جو اسمبلی میں وہ کیاس ہونا تھا, اس سے بعد جو عدالت میں جانا تھا, اس سے پہلے یہ دانشمندانہ بات ہے کہ عدالت سے پوچھ لیا جائے کہ کس کا کیا اختیار ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے اور آئین کے اندر کافی سارا گرے ایریا ابہام ہے, تو وہ کلیئرٹی آ جائے گی تو اس سے بہتری ہو جائے گی. باقی ان کی ڈسینٹ میں وہ یہ مطلب ایک دفعہ بادشاہ کی طاقت مانگ رہے تھے نون لیگ والے, اور آج کی ان کی جو اس کی رپورٹ تھی اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ڈسینٹ کرنا بھی رائے کا حق ہونا چاہیے اور بالکل وہ حق ہونا چاہیے, بالکل ڈسینٹ کا حق ہونا چاہیے. بس جب شک یہ پڑ جائے کہ آپ نے کوئی اس سے مالی فوائد لے کے کیے ہیں تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہو جاتی ہے. یہ تو یہ بات ہے. باقی لاسٹ میں یہ کہہ دوں کہ ایک اسمبلی کے اندر لڑائی چل رہی ہے, ایک سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے, مگر سب سے زیادہ لڑائی جو امپورٹنٹ چل رہی ہے ہونے جا رہی ہے وہ سڑکوں پہ ہونے جا رہی ہے. کہ یہ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اتنے لاکھ وہاں پہ بندے ہم نے اکٹھے کر لینے ہیں, اور انہوں نے بھی کئی لاکھ لے آنے ہیں, ایک تو کلیشز ہونے کا خطرہ, دوسرا جو پرائم منسٹر نے ایک شرلی ایک بم چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جناب وہاں پہ کوئی بہت بڑا سرپرائز آئے گا. اور یہ کیونکہ تواتر سے ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو کہ کھل کے یہ پرنٹ میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ میں جو اس وقت ڈائلاگ ہو رہا ہے تو 4 شرائط بتائی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ بچایا جا سکتا ہے ان کے بقول, اور کیونکہ ان کو آئی ایس پی آر نارملی روک دیتی ہے اگر کوئی سورسز کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرے تو وہ روک دیتی ہے. فار ایگزامپل ایک زمانے میں جو دفاعی تجزیہ کار تھے وہ ہر کرنل میجر اٹھ کے ٹی وی پہ آ جاتا تھا, انہوں نے باقاعدہ آفیشلی لسٹ دی کہ یہ جرنیل اور کرنیل بریگیڈیئر ہیں جن کو آپ ہمارے دفاعی آفیشلی اسپوکسمین کے طور پہ لے سکتے ہیں, ہر بندہ آ کے ہمارے بیہاف پہ بات نہیں کر سکتا. سو جب یہ 2 لوگ صحافی بھائی باتیں کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ان سے فار ایگزامپل کامران خان کا انہوں نے نام لیا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کو کون یہ سوال دے رہا ہے, مگر امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کی, اور محمد مالک صاحب نے بھی کل ہمارے پروگرام میں اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جناب یہ بات یہاں پہ رکی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے جنرل فیض کو چیف نہیں بنانا, آپ نے جو ہے یہ جو چیف منسٹر جو ہے اس کو ہٹایا جائے گا پنجاب کے. اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا کچھ عرصے بعد کروانے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جی کچھ فیسیلیٹیٹرز ہیں, اور کافی ٹی وی پہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ غالباً فیسیلیٹیٹرز کچھ کون ہیں, اگر ہیں تو نہیں ہیں, اور یہ افواہ سازی چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ بات ہو رہی ہے کیونکہ اخباروں میں یہ چھپ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی ہمارے سے بات کریں. تو اب پتہ نہیں ہے کون کس سے بات کرے, کیا کرے گا سلسلہ. سو ڈینجرس لاسٹلی یہ ڈینجرس بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی ہم نے یہاں پہ نیب کی خبریں دی تھیں کہ ان کے خلاف یہ مقدمات یہ بنا دیا تھا, آلموسٹ ریفرنس بننے جا رہا تھا ریٹن ان کے خلاف, نیب نے ان کو وہ پرپوزل بھیج دی تھی.
اس کے بعد سے ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہم جو ہے 100 بندے لے کے پشاور کور کمانڈر کے سامنے جو ہے نا چلے جائیں گے مدرسے کے, وہاں جلوس نکالیں گے. اور اس کے بعد سے وہ بالکل پتہ چلا میں نے اپنے سورسز سے کہ بھئی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ اعترافی بیان بھی آ گئے ہیں, تو وہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی پیچھے ہٹ گئے ہیں, بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب یہ خدشہ ہو جائے, اور ابھی تو لاکھوں کے مجمعوں کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو سینکڑوں کے مجمعوں سے یہ فرق پڑ گیا تھا. اور جب لاکھوں کے مجمع ہیں اور بالکل جی ایچ کیو کے باہر جلوس ہو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کھلے عام ہونے لگ پڑی ہیں, آرمی چیف کی تبدیلی کی ناموں کے اوپر پبلک میں ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی ہے, تو پھر حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہم سب کو میرا خیال اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. لمبی تقریر ہوگی, مجھے معاف کیجیے گا. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کا بھی اتنا لمبا جواب ہے, اتنا چھپا کے لیکن بتانے کی سب کچھ کوشش کی, کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں سمجھ آیا. کلاس صاحب آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. اور اوور آل جو آج کی سچویشن ہے, جس طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, اگین یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ تمام لوگ اپنے ڈیسیجنز کو آخری ٹائم تک ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. ابھی میں شیخ رشید صاحب کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں, یہ ابھی ان کا میں نے خود اسٹیٹمنٹ ان کا سنا ہے. سو جو بات عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا ایک گیپ آ چکا ہے, مسٹرسٹ لیول ہو چکا ہے کہ اب اگین جو وہاں سے چاہتے ہوں گے, سپوز اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی, وہ عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں ہوں گی چیزیں, یا نہیں ہے, یا عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو ان کو قابل قبول نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو ان کو یہی بتا دیا گیا ہے کہ سر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ برا کریں اچھا کریں جو بھی آپ کریں آپ ہی کر سکتے ہیں. ان کا ایڈوائزر تو ان کو یہی بتا رہے ہیں ساری چیزیں کہ آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو کون آپ کو گائیڈ کر سکتے. خان بھی ہیں وہ ماشاءاللہ آگے سے, تو وہ پھر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کرنے دیں گے. ایک بڑا جو سیٹ بیک ہے, عامر بھائی تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ وہاں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن مانگی ہے, لیکن سپریم کورٹ سے میری اسیسمنٹ ہے, جو میں نے چیزیں پڑھی, میں نے بھی ان کے بیانات سارے پڑھے ہیں, اسٹیٹ میں جمع کروائے ہیں, ان کی گفتگو بھی سنی ہے جو ججز نے کی ہے, بڑی انہوں نے انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے مس سے. جو چیزیں ہمارے ان کو جنہوں نے آئین بنایا تھا, مجھے بعض دفعہ حیرانی ہوتی ہے, آئین یہ بناتے ہیں, کوئی سپریم کورٹ نہیں بناتی. مطلب ہمارا ذرا سٹائل دیکھیں, آئین بھی یہ خود بناتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بناتے ہیں, اور پھر انہیں سمجھ بھی نہیں آتی آئین کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ججز آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے آئین میں کیا بنایا, ہم نے کیا لکھا ہے, یہ ذرا اندازہ فرمائیں. انٹرپریٹیشن آپ کر کے دیں, ہم اس قابل نہیں ہیں. جنہوں نے آئین بنایا اس پہ انہوں نے ووٹنگ کروائی, چیزیں کروائی, انہیں خود نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے ہم نے, یہ پاکستان کس پہ لاگو ہوگا کس پہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, یا اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. اب عمران خان صاحب جو چاہتے تھے, جو گیمبل کھیلا تھا انہوں نے کہ سپریم کورٹ کہہ دے کہ جناب کے تاحیات یہ نہیں کر سکتے, وہ اگین ان کی کوشش عمران خان صاحب کی پارٹی کی یہ تھی کہ سپریم کورٹ سے میں فیوریبل ایک فیصلہ مل جائے کہ ہاں جناب اگر انہوں نے پارٹی اپنی بدلی تو یہ تاحیات ہوں گے. سو یہ وہ تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ بھائی صاحب ابھی کوئی ایکٹ نہیں ہوا, ابھی کوئی کرائم نہیں ہوا بقول آپ کے, ابھی اس پہ کوئی پروسیس نہیں ہوا, کوئی اسپیکر نے اس پہ کوئی ریفرنس نہیں بھیجا, کوئی عمران خان صاحب نے خود ریفرنس نہیں بھیجا, ہوا میں بات ہو رہی ہے, آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں, یا ایون عمران بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس نے ابھی جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. ہاں یہ جو تمام چیزیں آپ پوچھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہوں گی جب وہ کال کو ممبران اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یہ سارا پروسیس کے بعد, وہ سپریم کورٹ میں آ کے چیلنج کرتے ہیں. یہ سوالات اس وقت آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ اس وقت کریں. سو لہٰذا یہ میرا خیال عمران خان صاحب کو اس کے بعد اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آج انہوں نے بڑی حد تک میرا خیال ذہن اپنا بنا لیا ہے, بڑے انہوں نے کلیئر میسیجنگ دے دی ہے ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو کہ بھائی صاحب ہم تو نہیں روک سکتے, یہ حکومت کو میسیج تو چلا گیا ہے. سو یہ بھی ممکن ہے ان کو خطرہ ہے کہ ابھی تو 12-14 ہیں, اگر انہیں یہ پتہ چل جائے نہیں جناب کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا ووٹ بھی نہیں روک سکتے, ہمیں یہ آ کے اسٹاپ بھی نہیں کر سکتے, یہ ریفرنس بھیجیں گے, آئے گا جائے گا, اتنی دور میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد وہ جو کلاؤٹ ہوتا ہے پاکستان میں, ادارے ہیں, وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا, تو لمبا پروسیس ہے. سو تعداد بڑھ بھی سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے, گیمبل تھا وہ انہوں نے کھیلا ہے ساری چیزوں کا. دوسری چیز جو ہے جو یہاں پہ ایک اس کی ایک بڑھتی جا رہی ہے سب سے زیادہ ان میں, انہوں نے بھی بات کی نا اس کی ڈسینٹ والی, یہ جو میں نے رات بھی بات کی تھی اور تھوڑی سی رہ گئی تھی ہماری یہاں پہ, کہ اگر آپ نے اس پارلیمنٹ کو ڈیموکریٹک نہیں رہنے دینا, آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک جہاں ایگزیکٹو آرڈر ہی ہوگا, پرائم منسٹر کا ہوگا, کیبنٹ کا ہوگا, صدر کو ہوگا, اور پوری پارلیمنٹ نے اس کو فالو کرنا ہے, تو وہ میرا خیال ہے یہ پھر آپ کی پارلیمنٹ بھی آپ کی گرو نہیں کر سکے گی, آپ کا پرائم منسٹر بھی گرو نہیں کر سکے گا, آپ کی ڈیموکریٹک جو آپ کے ویلیوز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی, ہاؤس میں ڈیبیٹس بھی نہیں ہوں گی. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, آپ نے لویلٹی اگر ون کرنی ہے, عمران خان صاحب نے ون کرنی ہے, نواز شریف صاحب نے کرنی ہے, بلاول نے کرنی ہے اپنے ممبران کی,
تو لائلٹی لینے کے لیے کچھ محنت آپ بھی کریں گے کہ قانون بنا دیں گے. جو میرے خلاف بات کرے گا, جو میری پالیسی کے خلاف کھڑا ہوگا, میری حکومت پہ تنقید کرے گا, مہنگائی پہ بات, ایک طرف عوام چیخ رہی ہوتی ہے جی ہم مر گئے, میڈیا یہاں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, عوام مار رہی ہوتی ہے, وہاں پہ 2-4 ممبران کھڑے ہو کے تقریریں کر دیں تو اس کے بعد جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ان کے خلاف آپ اپلیکیشن آپ دینا شروع کر دیتے ہیں. جب یہاں پولیٹیکل پارٹیز خود اس کو ڈسینٹ کو نہیں ڈائجسٹ کرنے کو تیار, پھر الٹیمیٹلی تو آپ کے خلاف یہ چیزیں ہوں گی. پھر آپ ڈال دیں, آئین بنا دیں کہ جناب کہ آج کے بعد پرائم منسٹر جو آئے گا 5 سال رہے گا, اچھا کرے برا کرے, جو کرے, چوریاں ڈاکے وزیر ان کے ماریں, عوام مہنگائی میں جائے, وہ کچھ بھی کرتا رہے, پیکا بنا دے, جیل میں ڈال دو, ان کو گرفتار کر لو, اس کو چھوڑ دو, وہ پھر پرائم منسٹر پہ چھوڑ دیں. سو پارلیمنٹ کو آپ نے ون کرنا ہے تو پرائم منسٹر اپنی اس کے ساتھ تو کرے, تھوڑی سی بھی کوئی محنت پرائم منسٹر بھی تو کرے کہ لوگ آپ کے کیوں خلاف ہو رہے ہیں, لوگ آپ کی گورننس پہ کیوں سوالات اٹھا لیں, آپ کس طرح کے لوگ لگاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈیلیور نہیں کرنا پا رہے. بہرحال اٹس اے لانگ ڈیبیٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا دباؤ کہ پرائم منسٹر پاکستان بھی یہ ہیٹ فیل کریں کہ میں کیونکہ نوز باللہ وہ بن گیا ہوں, میرے پہ یہ ہوتا ہے نا میڈیول دور میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ کنسیپٹ تھا, سزا بادشاہ کو نہیں ملتی تھی, جس کی امیونٹی کا کنسیپٹ آیا تھا کہ بادشاہ سلامت جو کہتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, غلطیاں جرائم جو کرتے ہیں نا عوام کرتے ہیں ان کو سزائیں دیں. سو بادشاہ سلامت کو بھی تھوڑا سا اپنی پارلیمنٹ کے آگے, اپنے لوگوں کے آگے, اپنی پارٹی کے آگے ان کو بھی کچھ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جو تنقید کرتے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, اس کو پارٹی سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, اس کو کمیٹی سے باہر پھینک دیتے ہیں, کیبنٹ سے باہر پھینک دیتے ہیں. جمہوریت تو پھر اس طرح نہیں چلتی ہوتی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ تو میں 2-4 وزراء سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے, تو جو وہ سوچ رہی ہیں نا پی ٹی آئی کی تھنکنگ, وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. پی ٹی آئی کی تھنکنگ کیا, اور اس کے علاوہ ترین گروپ نے جو اپنا ایک موقف واضح کیا ہے, اس کے علاوہ ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے, ان تمام ممکنات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عامر صاحب کیا کہتے ہیں وفاقی وزراء؟ جی مجھے وفاقی وزراء سے بھی ملنے کا ہوا. میں نے کہا نا آج کل وہ کافی زمین پہ آئے ہوئے ہیں, اوپر آ جائیں گے اگلے ہفتے. وہ جب جو ہی اگر بچ گئے تو پھر وہ آ جائے گا. مگر فی الحال نمبرز گیم میں بہت کم امکان ہے ان کے بچنے کا کہ یہ اپنی جو 10-12 کر لیں تو وہ بالکل فارغ ہے. ایلائز 1-2 سے لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور 2 ہی گروپ چاہیے, 2 پارٹیز چاہیے ان کو اڑانے کے لیے. تو نمبرز گیم میں تو ناممکن لگتا ہے. مگر ان کا بھی وہ جو خیال ہے اپوزیشن کا کہ وہ اگر صرف فوکس تو ہے نا صرف گرانے پہ عمران خان کو کہ اس کے بعد ہنکی ڈوری ہو جائے گا, شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی اور ہم دمال ڈال رہے ہوں گے, وہ بھی ایسا بھی نہیں ہونے کا امکان. وہ اس لیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو ہی ہٹے گا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بڑے سے جلوس پہ, ضمانتیں ہو جائیں گی, کیسز ختم ہو جائیں گے, ٹی ٹی کیس ختم ہو جائے گا, اومنی کیس ختم ہو جائے گا, چینی کا کیس ختم ہو جائے گا, سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ہم سب بھی یہ ایک وزیر نے شکایت کی, اس نے کہا یار یہ مجھے سمجھائیں کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے چودھری نثار کے زمانے میں تو کبھی کسی نے انرجی پہ رپورٹنگ ہی نہیں کی تھی, اور پھر اب اتنی اکانومی میں بھی بات ہوتی ہے, ہماری دفعہ انرجی کے اوپر بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ, پھر آپ زراعت کی بھی باتیں کرتے ہیں. تو زمانے بدل گئے ہیں, اور تھوڑی سی انہوں نے بھی تھوڑا سا ہمیں بھی کریڈٹ دیا, انہوں نے کہا یہ شرارت آپ کی بھی ہے. تو میں نے کہا جی ساڑھے سے ہی پا دیو, نہیں خوش نہیں وہ اس میں اپنی طنز کر رہے تھے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ میڈیا کے اندر یہ کریکشن ایک آئی ہے کہ ان چیزوں کی نیٹی گریٹی جو ہے نا ابھی کہ جناب یہ 2 جہاز نہیں آئے اور اکانومی کا یہ چیز ہے اور یہ پہ پہلے نہیں, یہ سو اس لہٰذا ہم سب کی ٹیلیسکوپ بھی لگی ہوگی ان مقدمات پہ کہ جناب یہ کیسے جج صاحب نے چھوڑ دیا یا کیسے ایف آئی اے نے چھوڑ دیا, پولیس نے چھوڑ دیا. حالانکہ آف کورس حکومت آنے سے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے, مگر اتنا آسان ایک تو یہ وجہ نہیں ہوگا. دوسرا عمران خان نے کوئی گھر تھا کہ تھوڑی بیٹھ جانا ہے, وہ تو یہ تو ایک فاسٹ بالر سے آپ کیا امید کر رہے ہیں, آخری بال چلو ختم ہو جائے گی مگر وہ اگلے میچ کی تو تیاری کر رہیں گے نا. تو وہ تیسرا یہ ہے کہ آپس میں ان کے مسئلے نہیں سیٹل ہوئے. یہ 100% کچھ بھی آپ کر لیں, یہ اسمبلیاں جاتی نظر آ رہی ہیں مگر یہ فیصلے نہیں ہو رہے. فار ایگزامپل مراد علی شاہ کی آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی باقی ساری اسمبلیاں اگر ڈیزالو بھی ہو جائے,
ہم کیوں اپنی اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ کے پی والے بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی نہیں ڈیزالو کرنی ہے. ایک تو یہ والا ہے. دوسرا آدھے لوگ ہیں جن کا اس چیز پہ مفاد ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو, جیسا کہ فضل الرحمان, جیسا کہ نواز شریف صاحب, جیسا کہ مریم بی بی. کافی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جیسے پرویز الہی کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے 15 دن کے لیے اگر چیف منسٹر بن بھی گیا تو میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. یہاں والے بھی وہ شہباز شریف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مہینے 2 کے لیے کسی کو بنانا ہے تو کیوں بنانا ہے. اور جنرلی ممبرز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنے 5 سال پورے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, تو یہ فیصلے بھی نہیں ہو رہے. اور یہ جو بھان متی کا کنبہ ہے, جب اگلی سٹیج آنی ہے کہ بانٹ ہونی ہے کیبنٹ کے اندر کہ جی وہ میں نے اس لینا ہے, گورنر کس نے بننا ہے, فلور بننا ہے, یہ لڑائیاں ہونی ہی ہونی ہیں. اور یہ کئی دفعہ پہلے بھی لڑ چکے ہیں. پی ڈی ایم بنتی ہے ٹوٹتی ہے, بنتی ہے ٹوٹتی ہے, تو یہ چلے گا نہیں سلسلہ. لاسٹلی صرف کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ امپائر جو ہے نا اس دفعہ نیوٹرل ہیں. اب یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ جی ان کو بلایا جا رہا ہے یا ان کی طرف سے ہمارے صحافی بھائی یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کا ڈنائل نہیں آ رہا, نہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ جناب آئیں تو ذرا فیصلے کر لیں کچھ بنیادی چیزوں پہ, چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف گڈ بیہیویئر, چارٹر آف ایوری کائنڈ آف. تو یہ نیوٹریلٹی کدھر گئی ہے؟ میں کہا صاحب یہ آپ کی توجہ کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا. کیوں جیسے مشکل سوالات میں جواب دوں, آپ اچھے کاپ بنے رہے, آپ پوچھیں نا ان سے. آج سوچ سمجھ کے آج تک 30 سالوں میں کبھی کسی عدالت اور کسی اس کے وہ جو ہے نا نہیں پکڑے گئے, سو میرے سے اس پاسبلٹی ہو سکتی ہے غلط الفاظ نکل جائے. نہیں دیکھا کتنے یہ ویسے یہ چلاکو ماسی ہے ویسے, اتنا مشکل سوال میرے پہ ڈال دے کہ آپ بتائیں گی نیوٹرلٹی کدھر گئی ہے. کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کلاس آپ بتائیں. وہ پولیٹیکل نیوٹرلٹی کی بات کی تھی, انہوں نے جرنلسٹک نیوٹرلٹی کی بات نہیں کی تھی. اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ سیاسی طور پر ہم نیوٹرل ہیں, ادروائز جو ہے مطلب انہوں نے میڈیا کا کبھی کہا ہے, سیاسی طور پہ بات کی تھی. 2-4 چیزیں مجھے عامر صاحب نے جو ابھی 2-4 ان کا بتایا ہے نا وزیروں کا, کہ وہ یہ اسیسمنٹ یہ ازمپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد فلاں ایسے کریں گے, لڑیں گے, دال جوتوں میں بٹے گی, ہانڈی چڑھائے میں اگر کیا کہتے ہیں وہاں پہ چوک میں وہاں پھٹے گی, یا جو بھی ہوگا تو ہمارا بڑا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب وہ دوسروں سے توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ لڑائی ہوگی, گورنر پہ ہوگی, اسپیکر پہ ہوگی, فلاں پہ ہوگی, اور ہم تماشا دیکھیں گے اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد آ گیا سغرا امام صاحبہ کی, میں پہلے بھی 2-4 دفعہ شوز میں سنا چکا ہوں, مجھے یاد آ گئی ایک دم. بڑی اچھی قابل سینیٹر تھی یہاں پہ, بڑی مس سے ون آف دا بیسٹ سینیٹرز جو تھی نا یہاں پہ, وہ سغرا امام تھی. ویری انٹیلیجنٹ, انہوں نے 6 سال گزارے نا سینیٹ میں, بڑے اچھے گزارے. ان سے ایک دفعہ یہاں ملاقات ہوگی, ان کا مجھے میسج آیا کہیں پہ کہ جی کدھر ہیں, بیٹھتے ہیں, کوئی کافی پیتے ہیں, ادھر بیٹھ گئے ہم کیفے پہ. تو مجھ سے پوچھا انہوں نے, یہ میں بات کروں زرداری صاحب کے 2013 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے. تو مجھ سے پوچھنے کہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, جیسے ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی پنجاب میں یا کیا کرے گی. اچھا ان دنوں میں ہم سارے اسی میں چل رہے تھے, عمران خان صاحب کا رئیس آ رہا تھا, اور عمران خان صاحب موسٹلی پنجاب کے اندر ڈینٹ ڈال رہے تھے اور وہیں سے ان کا ووٹ بینک آ رہا تھا زیادہ. تو میں نے بھی وہی کیا, اسی طرح کا انالیسس کیا. میں نے کہا جی میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اتنا شاید پرفارم نہ کر سکے, کیونکہ عمران خان صاحب ان روڈ بنا رہے ہیں, لاہور میں بھی بنا رہے ہیں, وہ آپ کے سینٹر میں بھی بنا رہے ہیں, وہ زیادہ وہ جی ٹی روڈ وغیرہ کمپنی وہ ان کو ڈینٹ ڈالیں گے. عمران خان صاحب ہے جس کا فائدہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے, یہ میرا تھا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بات کی, انہوں کہہ کا مارا پہلے, کہتے ہیں رؤف صاحب میں یہاں تھوڑی دیر پہلے زرداری صاحب یہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت, میں وہاں سے آ رہی ہوں اس ایوان صدر سے, سارے دانشور یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے بھی یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے اسیسمنٹ دی ہے, سارے ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب ول ڈو دا ریسٹ, عمران خان ووٹ کاٹے گا نواز شریف کے, ہم آرام سے پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جیتے گی, ہمارے ووٹ تو نہیں کاٹ رہا, ہمارا تو ایک علیحدہ کراؤڈ ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سورہ کے آج تک بات جاتا ہے, اگر پیپلز پارٹی 2-4 سیٹیں بھی لے گی پنجاب سے بہت بڑا کارنامہ ہوگا. انہوں نے کہا میں گراؤنڈ پہ جاتی ہوں, میں لوگوں سے ملتی ہوں, میری اسیسمنٹ ہے ہم بیڈلی پرفارم یہاں ہم نے کیا ہے. انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں بتایا, میں یہاں پہ کیا کروں کہ پہلے پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہوگی, کہے گی یہ کیا باتیں کی. انہوں نے کچھ اور ریزننگ کی نہیں کہ عوام ہمارے خلاف ہو چکے, پنجاب میں ہم پرفارم نہیں کر سکیں گے. لیکن اس نے کہا زرداری صاحب کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ سر بالکل یہ ازمپشن ہے کہ یہ پنجاب میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی کا دوبارہ آئے گا, ہم بڑی سیٹیں لیں گے, وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا, وزیر اعظم بھی ہم آئیں گے, عمران خان صاحب جو ہے نا ہمارے لیے سارا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا رزلٹ ہے, 1 سیٹ آئی تھی پنجاب سے. میں نے سغرا کو فون کیا جس طرح رزلٹ, میں کہا ایم سوری
مائی اسیسمنٹ واز رانگ, آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک تھی. اسی طرح کے اسیسمنٹ یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مخالفین سے کہ جناب وہ کال کو اگر یہ جوتوں میں دال نہ بٹی, سپوزلی میں ویسے بات کر رہا ہوں, انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کر لیا اگلے 6 مہینوں میں, اس کی ریزن میں دے بھی سکتا ہوں. سعودیز آلریڈی نواز شریف صاحب. سر اگر اجازت دیں تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد میں اگلے آپ کو ایک ٹیزر دیتا جاؤں کہ انہوں نے وہ واقعی جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کے اندر بہت پاپولر ہو گئے ہیں اور ہم یہ اگلی دفعہ پوری اکثریت لے کے آئیں گے. ورسٹ ہمارا سیناریو یہ ہے, وہی جو زرداری صاحب والے جو امام نے کہا تھا. ایک ہے اس تھاٹ کی پینیٹریشن کی ون ون سچویشن ہے. بہرحال اس پہ مزید روشنی ڈالتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم پروبیبلٹیز پہ بات کر رہے تھے, آخری 4-5 منٹ ہیں. عامر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک جو سب سے ہی زیادہ خطرناک چیز جو ایک ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے مذہبی کارڈ. یہ جو پرائم منسٹر عمران خان ابھی بھی کیونکہ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے جو تقریر کی ہے, اور جو میں راستے میں دیکھتا تھا بینرز دیکھ رہا تھا کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی جو بنا دی جاتی ہے, یہ اس کو سیاست تک ہی رکھی جائے. ہم نے آگے ہی ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ سعد رضوی صاحب والا معاملات بڑی مشکل سے بھگتائے ہیں, اور یاد رہے کہ ان کا کل کا کراچی کا جو جلسہ ہوا ہے وہ بڑا میسو ہوا ہے, کافی بڑا ہوا ہے. تو یہ کہ آگے ہی اتنے زیادہ بحران چل رہے ہیں, سیاسی بحران چل رہا ہے, قانونی بحران چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ ورسز وہ بحران چل رہا ہے, دنیا کے مسائل چل رہے ہیں, اکانومی کے چل رہے ہیں. تو بیچ میں ایک آخری جو کیل آپ کی رہ گئی ہے وہ یہ مذہبی بنیاد ہے. ان چیزوں پہ ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی کلاس صاحب, عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کارڈ یوز کیا جا رہا ہے, جس طرح سے کیپشن کیا جا رہا ہے جلسے کو, جلسے سے کیا توقعات رکھی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, اور عام عوام اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ تھوڑا سا بچا دیں تاکہ آنے والے جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ وہ بھی استعمال کر سکیں, سارا نہ استعمال کرنا, تھوڑا سا رہنے دیں تاکہ جو فیوچر میں کچھ آئیں گے انہیں بھی ضرورت پڑے گی. اور اس پہ خیر ہم بات اس میں کرتے رہیں گے. یہ رولرز ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں, یہ ہارٹ لیس ہوتے ہیں, روتھ لیس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, ان کے سینے میں بھی نہیں ہوتا دل کے. لوگوں کے بچے مریں, جلیں, لڑائیاں ہوں, لاشیں اٹھیں, بم دھماکوں میں مارے جائیں, جلسوں میں مارے جائیں. اپنے بچوں کو آپ نے کبھی دیکھا کسی سیاستدان جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی سارے جلسوں میں شرکت, سب کی میں بات کر رہا ہوں, اس نواز لیگ میں مارچ نکالا ہوا ہے, بلاول نے بھی, تو باقیوں نے بھی, عمران خان صاحب نے, ان کے بچے آپ نے کبھی دیکھے ہیں, ان کے پوتے پوتیا نواسے کبھی دیکھیں جلسوں میں آئے ہیں کہ جائیں نا رسک لیں نا ذرا, کہ باپ دادے کے ہماری لیگسی جو ہے یا ہمارا آفس آف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر از ان ڈینجر. مجھے بتا دیں کہ ماں سے وہی نظر آئیں گے جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہے یا جنہوں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے یا وزیر بننا ہے, وہ تو آپ کو ان کے بچے وغیرہ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا ان کے پوتے پوتیا نواسے, بہت سارے ان کے رشتے دار ہوتے ہیں, نظر نہیں آئیں گے. رولنگ ایلیٹ ہمیشہ ہوگی, روتھ لیس ہوگی, اپنے اس پہ جائے گی, میرے پاس آگے اقتدار رہنا چاہیے. لوگوں نے تو جنگیں کروائی ہوئی ہیں, لوگوں نے ہزاروں انسان مارے ہوئے ہیں اپنی حکومتیں, اپنے اقتدار, اپنی بادشاہتیں یہ قائم رکھنے کے لیے. سو یہ تو کچھ بھی کر لیں گے. آکسفورڈ کے آئے ہیں بینظیر بھٹو صاحب, بھائی مذہب کارڈ یوز کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. یہ نواز شریف صاحب بھی مذہب کارڈ یوز کرتے تھے. بھٹو صاحب سب سے پڑھے لکھے آدمی, آکسفورڈ سے, ہارورڈ سے, ان سے زیادہ کون پڑھا لکھا تھا, ان میں سب سے زیادہ انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا. اور مجھے یاد ہے ان کے پڑھ رہا تھا میں, ان کے جو لاسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے بیفور سپریم کورٹ, وہ ڈیتھ پینلٹی پہ, انہوں نے گھنٹہ تو اس پہ لگایا تھا کہ میری اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, عالم یا اسلام کے لیے کیا سروسز ہیں. بچ گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو بچائے گی چیز, آپ کی پرفارمنس بچائے گی, آپ کی سنسیئرٹی بچائے گی, آپ کی گڈ گورننس بچائے گی. عوام پھر آپ کے لیے کھڑے ہوں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ مذہب کو جتنا بیچتے جائیں گے, جتنی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں. آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو, مطلب اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس, آپ نے اس میں آئین میں رکھا ہے نا کہ میرے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف کوئی عدم اعتماد تحریک آ سکتی ہے. اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو فائٹ کریں نا. آپ لا اپلائی کریں, قانون آپ کو پرووائڈ کرتے. انارکی کی آپ نے آگے رستہ روکا تھا کہ کوئی بندے اگر ہمارے خلاف ریوولٹ کریں گے ہاؤس میں, تو اس کا آپ کو لیگل ایک کانسٹیٹیوشنل وے دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں, ان کے خلاف ریفرنسز دیں. آپ نے وہ رستہ چھوڑ دیا جو قانون ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو ڈیموکریٹک ہے. آپ نے کہا نہیں, جو بات عامر بھائی پہلے کہہ رہے تھے, ہم سڑکوں پہ جائیں گے,
وہاں یہ خدا نہ خاصا لڑائیاں کریں گے بندے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں نا آج تک ابھی جلسوں میں اللہ نہ کرے کسی کا کچھ ہو کوئی لیڈروں کے بچے مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس میں ان کے ساتھ کچھ کوئی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں یا ان کی فیملی اللہ نہ کرے سب کو محفوظ رکھے لیکن باقیوں کے تو مرتے رہے ہیں. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. میرا خیال پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے کوئی بہت بڑی بری چیز نہیں ہوگی کہ اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. ان کی ٹریننگ ہو جائے گی, ان کا چھان بورا فارغ ہو جائے گا, شاید ملک کے لیے دوسروں کے اوپر بھی زیادہ اپوزیشن سے بڑا چیک آ جائے گا. سو دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, یہ کہہ رہے ہیں عامر متین صاحب. اور وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.